डेफिनेशंस हमारी सेल्स टैक्स की हैं, ज़रा उनको देखते हैं, उनको डिस्कस करते हैं क्या है और क्या नहीं है। इसमें से कुछ डेफिनेशन जो हैं वो हमारी डिस्कस होगी थी। अब कुछ डेफिनेशन ऐसी हैं जो हमने क्या करनी है, यहाँ पर डिस्कस आउट करनी है। अब यहाँ पे आप जाएंगे और डिस्कस करेंगे टैक्सेबल एक्टिविटी को। अब इस टैक्सेबल एक्टिविटी को आपने मार्क कर लेना है, ये इम्पॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट इस पर्सपेक्टिव पे है कि इसकी एक्सेप्शंस जो है ना वो हमारे लिए क्या है, ज़्यादा अहम है। देखें, टैक्सेबल एक्टिविटी का मतलब क्या है कि हमने बताना है कि वो एक्टिविटीज़ हमने देखनी है जिनके ऊपर क्या हो रहा होगा, टैक्स जो है वो लग रहा होगा। बिकॉज हर एक्टिविटी टैक्सेबल नहीं है। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, आप लोग पोर्टल ख़रीदते हैं और आगे 2-2 हज़ार का पोर्टल बेच रहे होते हैं। एक्टिविटी तो है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी भी है, आपको पैसे भी मिल रहे हैं, बट ये वो एक्टिविटी है जो टैक्सेबल नहीं है। तो हमने देखना है कौन सी एक्टिविटीज़ जो हैं वो टैक्सेबल हैं या किन किन एक्टिविटीज़ के ऊपर टैक्स लगेगा। हमने क्या करना है, हमने उन चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस आउट करना है। अब टैक्सेबल एक्टिविटी का मतलब क्या है, ये कोई भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है, मुआशी सरगर्मियाँ जिसमें लेन देन, पैसा, प्रॉफिट, गेन, बेनिफिट्स जो हैं वो शामिल हैं। कौन कर रहा है, पर्सन, और पर्सन से क्या मुराद है, इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी और गवर्नमेंट। चाहे वो प्रॉफिट के लिए कर रहा है, चाहे वो नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए, मतलब खैरात भी बीच में आ जाती है। अब वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो इसमें आएंगी, रिमेंबर देखते हैं। सबसे पहले कोई भी ऐसी एक्टिविटी, पॉइंट नंबर ए, एन एक्टिविटी कैरिड ऑन इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस, ट्रेड और मैन्युफैक्चर। कोई भी ऐसा अमल, कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा कारोबार, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आप बिजनेस की फॉर्म में कर रहे हैं, कारोबार की फॉर्म में कर रहे हैं, वो क्या होगा, आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी शुमार होगी। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आप ट्रेडिंग की फॉर्म में कर रहे हैं, तजारत की फॉर्म में कर रहे हैं, वो भी क्या होगी, टैक्सेबल एक्टिविटी शुमार होगी। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो मैन्युफैक्चरिंग की फॉर्म में कर रहे हैं, वो क्या है, टैक्सेबल एक्टिविटी। अब देखें, पहले वालों का काम है एसी बना के बेचना, अब एसी बनाना उनके लिए क्या होगी, टैक्सेबल एक्टिविटी। उसके अलावा फॉर एग्जांपल ये अल्फजल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स, उनका काम क्या है, एसी बेचना, ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनके लिए वो ट्रेडिंग क्या होगी, टैक्सेबल एक्टिविटी होगी। अब मेरे पास एसी है, ज़ाती इस्तेमाल में है, मैंने बेच दी है, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, नहीं, मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, नहीं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, नहीं, तो ये टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं होगी। मतलब वो तमाम काम जो बिजनेस में या ट्रेड में या मैन्युफैक्चरिंग की फॉर्म में कर रहे हैं आप, वो क्या कहलाएंगे, आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी जो है वो कंसिडर हो रही होगी। डन। उसके अलावा कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें सप्लाई ऑफ गुड्स हो रही हैं या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या बोथ किसी दूसरे बंदे को प्रोवाइड किया जा रहा है, इसे भी हम क्या कहेंगे, टैक्सेबल एक्टिविटी कह रहे होंगे। आप जाते हैं, एसी की एग्जांपल लेते हैं, आप जाते हैं हायर से एसी बाय करते हैं, वो आपको एसी बेच रहे हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हैं, तो ये क्या है, टैक्सेबल एक्टिविटी है। आप हायर वालों को कॉल करें, वो आपको एसी इंस्टॉल करने की सर्विस भी दे रहे होते हैं, तो ये भी क्या हुई, टैक्सेबल एक्टिविटी। और अगर आप उनसे एसी बाय करेंगे, वो एसी भी बेचेंगे और आपको घर में आकर लगा के भी दे के जाएंगे, तो ये भी क्या होगी, आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी, जहाँ पे आप गुड्स भी बेच रहे हैं, आप सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं और दोनों चीज़ें क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रोवाइड की जा रही हैं, तो इसमें आ रही होगी। उसके अलावा वन ऑफ एडवेंचर और कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड, इसका मतलब क्या है कि जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग के दौरान अगर आप कोई भी काम ऐसा जो एक दफ़ा कर लिया जो उस ट्रेडिंग से मुंसलिक था, उसे भी हम क्या मानेंगे, टैक्सेबल एक्टिविटी जो है वो हमारी शुमार हो रही होगी। अब इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल आपकी दुकान है और आप गंदम बेच रहे हैं, ठीक है, आपकी दुकान है क्या, गंदम बेचने वाली। अब आपको लगा यार सीज़न आ रहा है और चावल बड़े अच्छे हैं, सस्ते हैं, आपने चावल की बोरियां मंगवाई हैं और चावल भी बेच दिए। काम कौन सा करते हैं, बेच के दिए साथ, गंदम के साथ साथ एक ही दफ़ा बेचे हैं, लेकिन ये भी उस ट्रेडिंग के साथ मुंसलिक थे, तो ये भी क्या कहलाएगी, आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी शुमार हो रही होगी। क्लियर है। उसके अलावा पॉइंट नंबर डी, एनीथिंग डन और अंडरटेकन ड्यूरिंग द कमेंसमेंट और टर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि जब आप अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे होते हैं,
جب آپ کی معاشی سرگرمیاں چل رہی ہوتی ہیں اس دوران اگر کوئی بھی کام آپ کر لیں یا کوئی بھی کام آپ نے روکا ہو، کچھ بھی ہو رہا ہے، مطلب ان شارٹ اس کا مطلب ہے کہ بزنس شروع ہوتے ہوئے یا بزنس وائنڈ اپ ہوتے ہوئے اگر آپ کوئی کام وغیرہ کر رہے ہیں تو وہ بھی کس کا پارٹ بنے گا؟ ٹیکس ایبل ایکٹیویٹی کا پارٹ جو ہے بن رہا ہوگا. گاٹ اٹ؟ جیسے فار ایگزامپل آپ کا بھی بزنس شروع ہوا ہے، ابھی سیلز وغیرہ نہیں کی لیکن آپ سیمپلز بنا کے بیچ رہے ہیں، سیمپلز بنائے ہیں، یہ بھی کیا ہوگی آپ کی ٹیکسیبل ایکٹیویٹی. آپ کا کاروبار بند کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے، آخری پروڈکشن نکل رہی ہے، تو یہ بھی کیا ہوگی آپ کی ٹیکسیبل ایکٹیویٹی. اب یہ چاروں چیزیں ہیں، یہ ہمیں کیا بتاتی ہیں کہ یہ کام ہوگا تو ٹیکسیبل ایکٹیویٹی ہے. ان شارٹ ان چاروں پوائنٹ کی وجہ سے دیکھا جائے تو آلموسٹ ہر چیز ہی ہماری کیا ہے؟ ٹیکسیبل ایکٹیویٹی شمار ہو رہی ہے. ایسے ہی ہے. یہ تو امپورٹنٹ نہیں ہے، امپورٹنٹ ہے کہ کون سی چیزیں ٹیکسیبل ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی، اس کو مارک کریں، یہ ایکسیپشن امپورٹنٹ ہے. دیکھیں جو ہم نے بھی 4 پوائنٹ پڑھے ہیں اس کے مطابق تقریباً ہر چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ ہماری ٹیکس ایبل ایکٹیویٹی ہے. کون سی چیزیں ٹیکسیبل ایکٹیویٹی نہیں ہے وہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ڈسکس کرنا ہے. اس کے آگے لکھے سپر امپورٹنٹ، پیپر میں آئے گا کہ بتائیں جی ایکسیپشن کیا ہے، تو کون کون سی چیزیں ٹیکسیبل ایکٹیویٹی کا پارٹ نہیں بنتی. تو یہ 3 پوائنٹ جو ہیں یہ آپ نے لکھنے ہیں اور یہ 3 نمبر کا آئے گا. اب پہلا پوائنٹ آتا ہے کہ ایکٹیویٹیز آف این امپلائے پرووائڈنگ سروسز ان ڈائریکٹ کیپیسٹی ٹو امپلائر. جب آپ کہیں پہ ملازمت کر رہے ہوتے ہیں تو جو ملازمت کے دوران آپ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں وہ کبھی بھی آپ کی ٹیکسیبل ایکٹیویٹی نہیں ہوتی. جسٹ ٹیک این ایگزامپل، آپ ایک کمپنی میں ایز این اکاؤنٹنٹ کے طور کے اوپر کام کر رہے ہیں اور آپ کو وہاں پہ جاب ملی ہوئی ہے. آپ کا کام کیا ہے؟ وہ اکاؤنٹنگ سروسز دینا، جس کی کیا مل رہی ہے؟ آپ کو تنخواہ مل رہی ہے. اب یہ جو سروسز آپ نے دی ہیں یہ آپ کی ٹیکسیبل ایکٹیویٹی نہیں ہے، لیکن آپ نے کیا کی ہے؟ آپ نے اپنی ہی اکاؤنٹنگ فرم کھول لی ہے. اب جو آپ اکاؤنٹنگ سروسز دے رہے ہیں یہ آپ کی کیا کہلائے گی؟ ٹیکسیبل ایکٹیویٹی کہلا رہی ہوگی. ریممبر کوئی بھی چیز جو آپ انڈر جاب کر رہے ہیں وہ کبھی بھی ٹیکسیبل ایکٹیویٹی شمار نہیں ہوتی. کوئی بھی چیز جو انڈر جاب کر رہے ہیں وہ ٹیکسیبل ایکٹیویٹی شمار نہیں ہوتی. اب پوچھیں. وہ انکم ٹیکس ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ ہمارا انکم ٹیکس. اس کے علاوہ پوائنٹ نمبر بی ہے، یہ انڈیویجول کے لیے، ہی اور شی کے لیے، کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی جو انڈیویجول کر رہا ہے ایز اے پرائیویٹ ریکریشنل پرسوٹ اور ہابی، مطلب کوئی بھی ایسا کام جو آپ ایز اے ہابی کے طور کے اوپر کر رہے ہیں وہ بھی ٹیکسیبل ایکٹیویٹی نہیں ہوتی. اور پوائنٹ نمبر سی یہی پوائنٹ ہے، بٹ یہ پوائنٹ ہے اے او پی کے لیے اور کمپنیز کے لیے، کہ اگر اے او پی ہو گئی، کمپنیز ہوگی، اگر وہ کوئی ایسا کام کر رہی ہیں ایز اے ریکریشنل ایکٹیویٹی کے طور کے اوپر تو وہ بھی ٹیکسیبل ایکٹیویٹی شمار نہیں ہوگی. جیسے کمپنی ہے وہ ایک عید ملن پارٹی اناؤنس کر دیتی ہے تو یہ ٹیکسیبل ایکٹیویٹی نہیں ہے. ماسٹر پینٹ ہے، ماسٹر پینٹ بنا کے بیچ رہے ہیں، یہ ٹیکسیبل ایکٹیویٹی ہے. ماسٹر پینٹ نے فیصلہ کیا کہ یار ایس او ایس میں جا کے ہم ایک کلر ڈے سیلیبریٹ کر کے آ جاتے ہیں، یہ ان کے ریکریشنل ایکٹیویٹی ہے، تو یہ جو کام کیا ہوگا وہ ٹیکسیبل ایکٹیویٹی نہیں کہلائے گی. ہاں وہ ہابی ہے، وہ ایز اے رجسٹرڈ بزنس نہیں ہے تو وہ کبھی بھی اس کی ٹیکسیبل ایکٹیویٹی نہیں آئے گی. کلیئر ہے؟ تو یہ 3 ایکسیپشنز جو ہیں یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ امپورٹنٹ ہے. اب اگلی ڈیفینیشن ہے ٹیکسیبل سپلائی. اس کو ریڈ اونلی رکھنا ہے، اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹیکسیبل سپلائی کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو ٹیکسیبل گڈز ہیں، مطلب ٹیکسیبل گڈز تو پتہ نا کیا ہوتی ہیں؟ وہ گڈز جن کے اوپر ٹیکس لگتا ہے اور ہمیں ساری تفصیل میں پڑھ کے آ چکے ہیں. ٹیکسیبل سپلائی کیا ہوتی ہے کہ امپورٹر، جو ہم نے سپلائی چین پڑھی تھی، امپورٹر بیچے گا مینوفیکچر کو، وہ ڈسٹریبیوٹر کو، ہول سیلر کو، یہ ساری ہماری کیا کہلاتی ہے؟ ٹیکسیبل سپلائز. اس میں بس ہماری جو ہوتی ہیں زیرو ریٹڈ گڈز وہ اس کا پارٹ نہیں بنتی. اس کے بعد ٹیکسیبل سپلائز میں ریممبر ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ زیرو ریٹڈ سپلائز کیا ہوتی ہیں، پتہ ہے نا؟ وہ گڈز ہیں جس کے اوپر ریٹ کس کے اوپر لگ رہا ہوتا ہے؟ 0% کے اوپر. اس کے بعد ایگزام سپلائز بھی ہم نے پڑھی ہیں، کیا ہوتی ہیں؟ یہ وہ گڈز ہیں جس کے اوپر کوئی کسی قسم کا ٹیکس جو ہے وہ نہیں لگ رہا ہوتا. تو یہ ڈیفینیشنز آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بس کیا ہے آپ کی ریڈ اونلی ہیں. گڈز، اس کو اگر لکھے امپورٹنٹ، بیکاز ہم سیلز ٹیکس کس کے اوپر چارج کر رہے ہیں؟ گڈز کے اوپر.
ہم نے کیا پڑھا ہے کہ جو سپلائی آف گڈز ہیں، جب ہم گڈز کو سپلائی کریں گے پھر کیا کیا جائے گا، اس کے اوپر جو ہے ہمارا سیلز ٹیکس جو ہے وہ چارج ہو رہا ہوگا. کس کے اوپر؟ جب ہم اپنی گڈز کو سپلائی کر رہے ہیں. اب گڈز کیا ہوتا ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے. دیکھیں گڈز کی ڈیفینیشن ہے کہ گڈز میں کیا کچھ شامل ہے، پروڈکشن، ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن آف الیکٹریسٹی. مطلب بجلی جو ہے، بجلی بھی کیا ہے، ٹیکس کے پرسپیکٹو پہ گڈز ہیں، بیکاز جب بجلی پرووائڈ کی جا رہی ہے تو بجلی کے اوپر کیا ہو رہا ہے، ٹیکس چارج ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ہر قسم کی موویبل پراپرٹی جو ہے وہ بھی کیا ہے، ہماری گڈز ہیں، ایکسیپٹ کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ گڈز کا پارٹ نہیں بنتی. اس کو ہائی لائٹ کر لیں، منی، ایکشنیبل کلیم، سٹاک، شیئر اینڈ سیکیورٹیز. یہ جو چیزیں ہیں یہ ہماری گڈز نہیں ہیں. دیکھیں جب بھی ہم نے ٹیکس لگانا ہے نا، جب بھی ہم ٹیکس لگائیں گے، جب بھی ہم نے سیلز ٹیکس امپوز کرنا ہے، تو سیلز ٹیکس امپوز کرنے کے لیے سب سے پہلے جو کویسچن ہے وہ ہمارا کیا ہوگا، نمبر 1 کہ کیا جس چیز کے اوپر ٹیکس لگا رہے ہیں وہ گڈز ہیں یا نہیں، یس اور نو. اگر کوئی بھی ایسی چیز ہے جو اس گڈز کی ڈیفینیشن کو فلفل ہی نہیں کر رہی، جب وہ نو پہ آتی ہے اس کا مطلب کوئی کسی قسم کا سیلز ٹیکس جو ہے ہم اس کے اوپر چارج نہیں کریں گے. ڈن. ہم دیکھتے ہیں ہاں جی یہ گڈز ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں اچھا گڈز ہیں تو ہم دیکھیں گے کیا ان گڈز کی سپلائی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اس میں بھی کیا ہوگا، یس اور نو. اگر نو ہے مطلب گڈز تو ہیں بٹ سپلائی نہیں کی گئی تو اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا سیلز ٹیکس جو ہے وہ نہیں لگے گا. اگر ایک چیز گڈز بھی ہیں، اس کی سپلائی بھی ہوئی ہے، پھر ہم کیا کریں گے، ہم اس کے اوپر سیلز ٹیکس جو ہے وہ کیا کر رہے ہوں گے، چارج کر رہے ہوں گے. اب گڈز میں کیا کچھ آئے گا، ریممبر ہر قسم کی موویبل پراپرٹی گڈز ہیں، جس میں کرسیاں، پنکھے، پین، لائٹیں، لیپ ٹاپ، ٹی وی ساری گڈز ہیں. بٹ اس میں کیا کچھ نہیں آئے گا، منی، پیسہ. کبھی ایسا ہوا ہے بینک سے جاتے ہیں پیسے نکلواتے ہیں، آپ بینک سے نکلوائیں 1000 روپیہ اور بینک کیا ٹھیک ہے 1000 روپیہ ہم آپ کو دے دیں گے لیکن ساتھ ہم آپ سے 18% جی ایس ٹی لیں گے. ہوا کبھی؟ اس کا مطلب پیسے کے اوپر ہی نہیں ہوتا، تو پیسہ اس میں نہیں آتا، پیسے کے اوپر ٹیکس نہیں ہوتا. اس کے علاوہ ایکشنیبل کلیم. ایکشنیبل کلیم کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس کلیمز تو ہیں بٹ فیوچر میں جا کے آپ کیا کر سکتے ہیں، ان کے اوپر ایکشن لے سکتے ہیں. اب ایکشنیبل کلیمز میں کیا کچھ آئے گا، آپ کے پاس جو پرومیزری نوٹ ہوتے ہیں یہ ایکشنیبل کلیم ہے. آپ کے پاس جو ڈسکاؤنٹ کوپونز ہوتے ہیں یہ کیا ہیں، آپ کے ایکشنیبل کلیمز ہیں. یہ کیا ہیں، آپ کے ایکشنیبل کلیمز کہلاتے ہیں. اب دیکھیں فار ایگزامپل آپ آج جاتے ہیں امپوریم، شاپنگ کرتے ہیں 10,000 روپے کی، وہ آپ کو ایک ڈسکاؤنٹ کوپون دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈسکاؤنٹ کوپون ہے 500 روپے کا. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اگلی دفعہ آئیں گے، آپ پھر 10 تک شاپنگ کریں گے، اب ہمیں یہ ڈسکاؤنٹ کوپون دیجیے گا، ہم آپ کو 500 روپے کا ڈسکاؤنٹ دے دیں گے. یہ کیا ہے، ایکشنیبل کلیم ہے. کیا آپ کو ڈسکاؤنٹ مل گیا؟ نہیں نا، ابھی تو نہیں ملا نا، مل سکتا ہے بعد میں ملے گا. آپ کے پاس کوپون ہے، آپ نہ استعمال کریں، نہ شاپنگ کریں، شاپنگ 10,000 کی ہو نہ پائے تو پھر یہ کیا ہوگا، یہ کبھی بھی گڈز میں نہیں آتی. تو یہ ایکشنیبل کلیم جو ہیں کبھی بھی یہ گڈز کا پارٹ نہیں بنتے. اس کے علاوہ جو یہ سٹاکس ہوتے ہیں، شیئرز، یہ سارے سٹاک شیئرز کا مطلب ہے جو سٹاک ایکسچینج کے اوپر ٹریڈ ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے اوپر بھی کبھی کسی قسم کا سیلز ٹیکس نہیں لگتا. تو سیل ٹیکس کس پہ لگتا ہے، ان گڈز کے اوپر جو اس کو سیٹسفائی کر رہی ہے. اور اس میں موسٹلی کون سی آ رہی ہیں، آل موویبل پراپرٹی. اس لیے چونکہ یہ ہم بات کر رہے ہیں موویبل پراپرٹی کی، تو اس لیے جو ہماری اموویبل پراپرٹی ہے، کون سی اموویبل پراپرٹی ہے، اس کے اوپر کبھی سیلز ٹیکس چارج نہیں ہوتا. بیکاز سیلز ٹیکس چارج ہوتا ہے کس کے اوپر، گڈز کے اوپر. اور جو اموویبل پراپرٹی ہے وہ کبھی بھی گڈز کی ڈیفینیشن کو جسٹیفائی کرتی ہی نہیں ہے. جب ایک چیز گڈز کی ڈیفینیشن کو جسٹیفائی ہی نہیں کر رہی تو اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا سیلز ٹیکس بھی چارج نہیں ہوگا. ڈن. اور یہ ایکشنیبل کلیم کا مطلب ہے کلیم ٹو ڈیٹ، جس میں پروموشن نوٹ وغیرہ ہوتے ہیں. جیسے ایگزامپل ابھی میں ڈسکس کی ہے، اس کو ذرا آپ ریڈ کر لیں. یہ ڈسکاؤنٹ کارڈ ہو گئے، کوپونس وغیرہ ہو گئے، یہ ایکشنیبل کلیم ہے. آپ کو ڈسکاؤنٹ ملا نہیں، آپ کو ڈسکاؤنٹ مستقبل میں مل سکتا ہے. تو
یہ کبھی بھی آپ کے گڈس کا پارٹ نہیں بنتی. ڈن. اب یہ والا پوائنٹ جو ہے نا، یہ ڈسکاؤنٹ کوپون والا، یہ 2015 کے نومیریکل میں آیا ہوا ہے. رہبر کے نام سے میرے خیال سے نومیریکل ہے 15 کا، آٹم 15 کا. اس میں یہ پوائنٹ جو ہے وہ ٹیسٹڈ ہے ڈسکاؤنٹ کوپون کا. تو ڈسکاؤنٹ کوپون جو ہے وہ آپ کا کیا ہے؟ گڈز ہی نہیں ہے. اب یہ جو آپ کے بورڈ پہ بنا ہوا نا ٹری سا، اس کو یاد رکھنا ہے کہ سیلز ٹیکس کب لگے گا. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کیا وہ چیز گڈز ہے یا نہیں ہے. اگر ایک چیز گڈز ہی نہیں ہے تو اس کے بعد سیلز ٹیکس نہیں لگ سکتا. اگر وہ گڈز ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کیا ان گڈز کی سپلائی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اگر سپلائی نہیں ہوئی تو گڈز نہیں ہوگی، اور اگر سپلائی ہوئی ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ٹیکس لگا رہے ہوں گے. ڈن. اس کے بعد ٹیکسیبل گڈز، یہ ہم پڑھ کے آگے ہیں. یہ وہ تمام گڈز ہیں ادر دین ایگزامپٹ گڈز، وہ ہماری کیا کہلاتی ہیں؟ ٹیکسیبل گڈز. مطلب ہم نے پڑھا تھا 6 اسکیجول ایگزامپٹ گڈز کا، جو ان کے علاوہ گڈز ہیں وہ ہماری کیا کہلاتی ہیں؟ ٹیکسیبل گڈز جو ہیں وہ کہلا رہی ہوتی ہیں. گاٹ اٹ. اس کے بعد ہے سپلائی. سپلائی کی ڈیفینیشن جو ہے یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ امپورٹنٹ ہے. اس کے آگے لکھ لیں کہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں سے آپ کو تھیوریٹیکل کویسچن بھی آئیں گے، آپ کو سینیریو بیس کویسچن بھی آئیں گے، اور نومیریکلز میں ہم نے اسی کو دیکھنا ہے. ابھی دیکھیں نا، ہمیں لگ گیا پتہ کہ گڈز کیا ہوں گی، اس کا لگ گیا پتہ. اب اگلا سوال ہے کہ سپلائی کسے کہیں گے. اس کو ذرا ہم نے دیکھنا ہے، اس کو ذرا ہم نے سمجھنا ہے. اگر میں آپ سے ابھی پوچھوں نا سپلائی کا مطلب کیا ہوگا، تو آپ سب کا ایک یونینیمس آنسر آئے گا، اور وہ کیا ہوگا کہ سر سیلز سپلائی ہوتی. ایسے ہی ہے نا، گڈز کو سیل کرنا از ایکول ٹو سپلائی کرنا. یہی پتہ نا آپ لوگوں کو. لیکن ٹیکس میں، سیلز ٹیکس میں سپلائی کے ڈیفینیشن کو ایکسپلین کیا گیا. سیل کرنا تو ہے، لیکن سیل کے علاوہ اور بھی چیزیں جو ہے وہ ہم نے سپلائی کا پارٹ بنی ہے. اب اس پہ چیزیں امپورٹنٹ ہوگی اور ڈیفینیشن پہ آپ نے ان کو انڈر لائن کرتے جانا ہے. پہلے جو آپ کے یہاں پہ دیکھیں، جو یہاں پہ چیزیں ہائی لائٹڈ ہیں وہی آپ نے کیا کرنی ہے؟ ہائی لائٹ کرنی ہے. میرے خیال سے ہائی لائٹڈ ہیں ڈیفینیشنز، نہیں ہے؟ اوکے. اب سپلائی کا مطلب کیا ہے؟ سیل، بیچنا. دیکھیے جب آپ گڈز کو بیچ رہے ہیں وہ سپلائی ہے، سمجھ آتی ہے، بیکاز ایک بندے سے دوسرے بندے کے پاس کیا ہو رہی ہیں؟ گڈز جا رہی ہیں. مطلب یہ آپ کے پاس ایک پرسن ہے، اس پرسن سے کیا ہو رہی ہیں؟ دوسرے بندے کے پاس گڈز جا رہی ہیں. آپ انہیں کیا کر رہے ہیں؟ آپ انہیں سیل کر رہے ہیں، اور یہ آپ کی کیا کہلاتی ہیں؟ سپلائی کہلاتی ہیں. ڈن. اب اس کے علاوہ بھی کہانیاں کیا؟ ٹرانسفر آف دا رائٹ ٹو ڈسپوز آف گڈز ایز این اونر. کیا؟ ٹرانسفر آف اے رائٹ ٹو ڈسپوز آف گڈز ایز این اونر. یہ بھی کیا ہے؟ سپلائی ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں یہ بندہ ہے، یہ ہے ابھی مالک، یہ کیا ہے؟ ابھی مالک ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ اپنی گڈز اس بندے کو کیا کر دیتا ہے؟ ٹرانسفر کر دیتا ہے. کیا کر دیتا ہے؟ ٹرانسفر کر دیتا ہے. اور جب ٹرانسفر کرتا ہے تو اس بندے کے پاس کیا ہے؟ اس بندے کے پاس یہ رائٹ آ گیا ہے، اس بندے کے پاس یہ حق آ گیا ہے کہ یہ ان گڈز کو کیا کر سکتا ہے؟ ایز این اونر ڈسپوز کر سکتا ہے، ایز این اونر بیچ سکتا ہے. تو یہ جو اس بندے نے اس بندے کو رائٹ دیا ہے، یہ بھی کیا ہوگی؟ سپلائی کنسیڈر ہو رہی ہوگی. جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کسی کو گفٹ دے رہے ہیں. اگر آپ باپ کا شو روم ہے اور باپ نے بیٹے کو گاڑی گفٹ کر دی ہے، جب بیٹے کو گاڑی گفٹ ہو گئی ہے تو کیا بیٹا اس کا مالک نہیں بن گیا؟ مالک بن گیا تو کیا وہ اس گاڑی کو بیچ سکتا؟ بیچ سکتا ہے نا. تو یہ کیا ہوگی؟ سپلائی کنسیڈر ہوگی. پیل فیکٹری ہے، پیل فیکٹری نے اپنے ایک امپلائی کو اچھی سیلز کرتے کی وجہ سے ایک اے سی جو ہے وہ کیا کر دیا؟ گفٹ کر دیا. اب کیا کیا؟ اے سی گفٹ کر دیا. اب کس کو مل گیا؟ امپلائی کو. اس نے پیسے دیے؟ فری میں ملے. ہاں، لیکن اب امپلائی کو وہ اے سی مل گیا ہے، وہ اس اے سی کو کیا کر سکتا ہے؟ بیچ سکتا ہے. تو یہ جو ٹرانسفر آف رائٹ کیا گیا ہے یہ بھی کیا کہلائے گا؟ سپلائی کہلائے گی. سیل بھی سپلائی ہے، پھر ٹرانسفر آف رائٹ کیا ہے؟ یہ بھی ہمارا سپلائی ہی کنسیڈر ہو رہا ہوگا. ڈن. اور تیسرا کیا ہے کہ اگر ہم چیزیں خرید رہے ہیں، بیچ رہے ہیں انڈر ہائر پرچیز، قسطوں میں، تو وہ بھی کیا ہوتی ہے؟ سپلائی ہی ہوتی ہے. بیکاز ایڈوانس دیتے ہیں، پھر ایگریمنٹ ہوتا ہے، پھر قسطیں پے کرتے ہیں، گڈز ہماری ہو جاتی ہیں. تو یہ بھی ہماری کیا ہوگی؟ سپلائی ہی کنسیڈر ہو رہی ہوگی. سمجھ آئی؟ اس کے علاوہ جو اس میں سینیریوز ہیں وہ ہم نے کیا کرنے ہیں؟ وہ ہم نے یہاں پہ دیکھنے ہیں، اور یہ سینیریوز امپورٹنٹ ہے. دیکھیں پہلا سینیریو جو ہے نا،
اس کے ساتھ بریکٹ میں لکھ دیں کہ یہ مینوفیکچرر کے لیے، یہ کس کے لیے ہے؟ مینوفیکچرر کے لیے. اور یہ چیز آپ نے ہائی لائٹ رکھنی ہے. پہلا پوائنٹ نمبر اے یہ کس کے لیے ہے؟ مینوفیکچرر کے لیے. ساتھ نیچے ایکسپلینیشن بھی گیون ہے ڈبے میں، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں بیکاز بک جو ہے ہماری سیلف ایکسپلینیٹری ہے. یہ پوائنٹ صرف اور صرف مینوفیکچرر کے لیے. اب یہ کیوں بتا رہا ہوں بار بار؟ آپ سیلس ٹیکس میں جائیں گے، پیپر میں جائیں گے، نیومیریکل آئے گا، نیومیریکل میں سٹارٹ میں پڑھیں گے کہ جس کے بارے میں آپ کیلکولیٹ کر رہے ہیں وہ بندہ مینوفیکچرر ہے یا نہیں ہے. اگر مینوفیکچرر ہوا تو یہ والا پوائنٹ بھی اس کے لیے کیا ہوگا؟ سپلائی کنسیڈر ہوگا. اب یہ پوائنٹ کیا ہے دیکھیں، یہ پوائنٹ ہے کس کے لیے؟ صرف اور صرف مینوفیکچرر کے لیے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کس کے لیے ہے؟ مینوفیکچر. اس کو آپ لکھ لیں، اس کو آپ نے ہائی لائٹ رکھنا ہے. اب مینوفیکچر کیا کر رہا ہے؟ گڈز بنا رہا ہے، ایسے ہی ہے. اور ہم یہاں پہ بات کس کی کر رہے ہیں؟ ٹیکس ایبل گڈز کی. کس گڈز کی؟ ٹیکس ایبل گڈز کی. اگر گڈز ایگزیمپٹ ہیں، اگر گڈز ایگزیمپٹ ہیں تو کیا اس کے اوپر سیلز ٹیکس لگے گا؟ لگے گا؟ ایگزیمپٹ گڈز پہ لگے گا؟ ہم پڑھ کے آئے تھے سیلز ٹیکس کب لگتا ہے؟ جو گڈز ٹیکسیبل ہوتے ہیں. ایگزیمپٹ گڈز کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے. تو یہاں پہ ہم سارے کس کی بات کر رہے ہیں؟ ٹیکسیبل گڈز کی. اب ایک مینوفیکچرر ہے جو کیا کر رہا ہے؟ ٹیکس ایبل گڈز بنا رہا ہے، اور اس کا آرڈنری بزنس مطلب اس کا کاروبار ہی کیا ہے؟ اس کا کاروبار ہی ہے کہ میں نے یہ گڈز بنانی ہے. جیسے پہلے والوں کا کاروبار کیا ہے کہ انہوں نے کیا بنانے ہیں؟ اے سی بنانے. ان کا کاروبار یہ ہے. اگر کوئی مینوفیکچرر ہے جو اپنی یہ گڈز بنا رہا ہے، جیسے پہلے کی بات کر رہے ہیں اے سی بنا رہے ہیں، اگر یہ انہی گڈز کو پرائیویٹ یوز کے لیے استعمال کر لیں. پرائیویٹ یوز کا مطلب کیا ہے؟ ڈرائنگز کر لیں. مطلب کیا؟ بیل کا مالک ہے، اے سی بنا رہا ہے اور ایک اے سی اٹھا کے اپنے گھر لے گیا، ڈرائنگز کے لائے گی. یہ جو پرائیویٹ یوز کے لیے ہے ڈرائنگز ہے، اسے بھی ہم کیا مانیں گے؟ سپلائی ہی مان رہے ہوں گے. آل دو مالک فری میں لے کے گیا اے سی، لیکن پہل والے ہوں گے اس کو سپلائی مانیں گے، اور اس کے اوپر جتنا بھی ٹیکس ہوگا وہ آؤٹ پٹ ٹیکس کیا کیا جائے گا؟ گورنمنٹ کو پے کیا جا رہا ہوگا. کلیئر ہے؟ اس کے علاوہ ہے کہ آپ اسے استعمال کر رہے ہیں نان بزنس یوز کے لیے. اب نان بزنس یوز کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ نے ڈونیٹ کر دیا، آپ نے کیا کر دیا؟ اپنے امپلائی کو فری میں اے سی پرووائڈ کر دیا. اب پہلے والے ہیں مینوفیکچر اے سی کر رہے ہیں، مالک رکا، نماز پڑھی مسجد میں روڈ سائڈ پہ، اس کو آیا خیال ہے مسجد میں اے سی نہیں ہے، نمازی گرمی میں ہے، کمپنی میں کال کیجیے 10 اے سی یہاں بھجوا دو، لگا دو. اب فری میں کیا کر دیے انہوں نے؟ جا کے اے سی لگا دیے کہ اے سی بیچیں. لیکن کیا ہے؟ سپلائی کنسیڈر ہو رہی ہے. کیوں؟ بیکاز کس کی بات ہو رہی ہے؟ مینوفیکچر کی. تو یہ بھی کیا ہوگی؟ سپلائی. اب لگے فری میں اے سی ہیں، 1 روپیہ بھی نہیں آیا، لیکن پھر بھی کیا ہوگا کہ پہل کمپنی جو ہے ان اے سی کا جو سیلز ٹیکس ہے وہ کیا کرے گی؟ گورنمنٹ کو جمع کروا رہی ہوگی اپنے سے ہی، بیکاز یہ کیا کنسیڈر ہوگی؟ سپلائی. اس کے علاوہ ہے کہ آپ بزنس یوز کے لیے بھی کیا کر لیں؟ آپ اے سیز کو استعمال کر لیں. جیسے فار ایگزامپل آپ کا مینوفیکچرنگ پلانٹ لگا ہوا ہے، وہاں پہ اے سی خراب ہو گیا، اب وہ اے سی اسینشل ہے، آپ نے انوینٹری سے لگا کے اے سی لگا دی، تو یہ بھی کیا ہوگی؟ سپلائی کنسیڈر ہو رہی ہوگی. تو ریممبر ڈرائنگس کر لیں، نان بزنس یوز کے لیے ہو، بزنس یوز کے لیے ہو، یہ بھی کیا ہوگی؟ سپلائی کنسیڈر ہوگی. اب سامان کوئی نہیں بک رہا، سیل کوئی نہیں ہوئی، پیسہ نہیں آیا، بٹ یہ بھی کیا ہے؟ سپلائی ہے. ان کے اوپر کیا کیا جائے گا؟ سیلز ٹیکس جو ہے وہ گورنمنٹ کو پے کیا جائے گا. یہ صرف کس کے لیے ہے؟ مینوفیکچر کے لیے ہے. فار ایگزامپل ایک خان انسٹالمنٹ سینٹر ہے. کون ہے؟ خان انسٹالمنٹ سینٹر. اس کے پاس بھی اے سی فریج وغیرہ پڑے ہیں، اور اگر یہ ایک اے سی جو ہے وہ فری میں دے دے اپنے امپلائی کو، تو کیا یہ سپلائی ہوگی؟ بتائیں، یہ سپلائی ہوگی؟ یہ سپلائی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ہم نے کس کے لیے پڑھا رول؟ مینوفیکچر کے لیے. یہ جو خان انسٹالمنٹ سینٹر کا مینوفیکچرر ہے؟ کیا مینوفیکچرر ہے؟ نہیں. یہ کیا ہے؟ ڈسٹریبیوٹر ہوگا، ریٹیلر ہوگا. یہ کون ہوگا؟ ڈسٹریبیوٹر، ریٹیلر. یہ تو اے سی خرید کے لایا ہوا ہے. یہ کیا کر کے لایا؟ اے سی خرید کے لایا ہوا ہے. یہ رول کن کے لیے ہے؟ جو ان گڈز کو بنا رہے ہیں. کن کے لیے ہے؟ جو ان گڈز کو بنا رہے ہیں. جیسے آپ بات کرتے ہیں فار ایگزامپل سوزوکی کی، ٹھیک ہے. اب سوزوکی والے جو ہے مالک جو ہے ڈبہ اٹھا کے گھر لے جاتا ہے، ڈرائنگز ہیں، کیا ہوگی؟ سپلائی. بیکاز کیوں؟ وہاں پہ سوزوکی بن رہی ہے.
ایمبولینس ڈبہ نکالتے ہیں، جا کے کیا کرتے ہیں EG والوں کو دے جاتے ہیں، جب بناؤ ایمبولینس، یہ کیا ہوگی؟ سپلائی کنسیڈر ہو رہی ہوگی. وہی ڈبے کو اٹھایا بزنس میں لگا دیا، جاؤ جی جو سامان لے کے نا اس پہ لے آؤ پک اینڈ ڈراپ، یہ کیا ہوگی؟ سپلائی ہوگی. ڈن. لیکن کوئی ABC شو روم ہے، اب شو روم کیا کرتے ہیں؟ گاڑیاں خریدتے ہیں. اگر بیچتا ہے، اگر یہ ABC شو روم جو ہے اگر وہ کوئی فری میں اپنے امپلائی کو گاڑی دے دیں گے تو یہ سپلائی نہیں ہوگی. یہ رول کس کے لیے ہے؟ صرف اور صرف مینوفیکچر کے لیے. تو ریممبر، اگر ڈسٹریبیوٹر ہے، اگر ہول سیلر ہے، اگر ریٹیلر ہے، اگر وہ ڈرائنگز وغیرہ کر رہا ہے تو وہ سپلائی نہیں ہے. وہ ڈونیشن کر رہا ہے تو وہ سپلائی نہیں ہے. یہ کس کے لیے ساری بات؟ کس کے لیے ہے؟ مینوفیکچرر کے لیے بات ہے. ڈن. کلیئر. اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کے اگر لکھ دیں یہ رول اردو میں لکھ لیں بے شک، یہ رول صرف اور صرف مینوفیکچرر کے لیے کارآمد ہے، تاکہ آپ کو بھولے نہ کہ ڈرائنگز بزنس یوز اور نان بزنس یوز کس کے لیے؟ صرف اور صرف. کلیئر ہے یہ؟ اور یہ سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے. پیپر میں کہہ دے گا جی آنر جو ہے اتنے لاکھ روپے کا سامان گھر لے گیا اٹھا کے، ہم کیا کریں گے؟ اس کو سپلائی کنسیڈر کریں گے اور اس کے اوپر آؤٹ پٹ ٹیکس جو ہے وہ چارج ہو رہا ہوگا. ڈن. پھر پوائنٹ نمبر B کا مطلب کیا ہے؟ پوائنٹ نمبر B کا مطلب ہے کہ آپ نے کیا کیا تھا؟ لون لیا ہوا تھا، قرضہ لیا ہوا تھا. آپ لون لیتے ہیں، قرضہ لیتے ہیں تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی گارنٹی رکھواتے ہیں، رکھواتے ہیں نہیں رکھواتے؟ آپ لون لے کے اگلا بندہ لون دے گا جہاں اللہ کے حوالے لون لیتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے. وہ کیا ہوگا؟ بدلے میں گارنٹی لے آئے گا. اور بزنسز میں جب ہم لون لے رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ موسٹ آف دا ٹائم جو ہمارا وہ ہوتا ہے اپنا اللہ بھلا کرے اسٹاک، ہم کیا کرتے ہیں؟ اسٹاک کو پلج کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. ہم نے اسٹاک کو کیا کیا ہوتا ہے؟ گروی رکھوایا ہوتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. آپ نے لون لیا ہوا تھا فار ایگزامپل، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کے پوائنٹ نمبر B کو ہائی لائٹ کر لیں. اچھا، پوائنٹ نمبر A پیپر میں ٹیسٹڈ ہے، ٹرانسفر آف رائٹس پیپر میں ٹیسٹڈ ہے، ہائر پرچیز پیپر میں ٹیسٹڈ ہے. یہ اب جو پوائنٹ ہے پیپر میں آج تک پوچھا نہیں گیا، اور جو چیزیں پوچھے نہیں گئی ہوتی وہ کیا ہوتی ہیں؟ ہر اٹیمپٹ کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اب فار ایگزامپل یہ بندہ جاتا ہے بینک سے لون لیتا ہے 1 ملین کا، اور بدلے میں کیا کرتا ہے؟ اپنا سٹاک جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ رکھوا دیتا ہے. بینک سے لون لیا اور بدلے میں کیا کیا؟ اپنا سٹاک گروی رکھوا دیا. بینک نے کہا ٹھیک ہے، ٹائم دیا. اگر یہ پے نہ کر پائے تو بینک کیا کرے گا؟ اگر یہ بندہ لون واپس نہ کر پائے تو بینک کیا کرے گا؟ سٹاک بیچ دے گا. کیا کرے گا؟ سٹاک بیچ دے گا. اب سٹاک کس نے بیچا ہے؟ بینک نے بیچ کے اپنے پیسے کیا کر لیے ہیں، لیکن یہ سٹاک بیچنا کیا ہوگا؟ سپلائی کنسیڈر ہوگی. کس کی؟ اسی بندے کی. سٹاک کس کا تھا؟ اس کا تھا، یہی بک ہے اور اسی کی کیا ہوگی؟ سپلائی کنسیڈر ہوگی. مطلب اگر آپ نے کسی سے کوئی قرضہ وغیرہ لیا ہوا ہے اور اس قرضے کو چکانے کے لیے آپ کی گڈز جو ہے وہ بیچ دی جائیں یا آپ کی گڈز نیلام کر دی جائیں تو وہ بھی کیا ہوں گی؟ سپلائی کنسیڈر ہوں گی. کلیئر ہے؟ اس کے بعد یہ والا پوائنٹ نمبر C یہ کہتا ہے جی پوزیشن آف ٹیکسیبل گڈز immediately held before a person ceases to be a registered person. اب اس کا مطلب ذرا سیکھیے گا، اس کا مطلب دیکھیے گا. رول کیا ہے؟ possession of taxable goods held immediately before a person ceases to be a registered person. مطلب کیا ہے؟ ایگزامپل میں دیکھتے ہیں ذرا ہم یہاں پہ کہ ایک بندہ ہے، ہم یہ پڑھ کے آئے ہیں کہ بندہ رجسٹرڈ کب ہوتا ہے اور کب ان رجسٹرڈ ہوتا ہے، پڑھ کے آئے ہیں نا. فار ایگزامپل ایک بندہ ہے مینوفیکچرر ہے، ہمیں پتہ ہے کاٹن انڈسٹری کیا ہوتی ہے؟ ایگزامپٹ ہوتی ہے. پڑھ کے آئے ہیں نا. بتائیں کاٹن انڈسٹری کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہے نہیں کہیں پہ بھی. ہاں جی بتائیں. اینول ٹرن 8 منٹ سے کم، انڈسٹریل کنیکشن نہیں ہونا چاہیے. تو یہ 4 پوائنٹ مطلب جو کیا ہے کاٹن انڈسٹری کے لیے. اگر آپ کاٹن انڈسٹری ہیں تو آپ کو رجسٹرڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بندہ فار ایگزامپل مینوفیکچرر ہے،
क्या है, मैन्युफैक्चरर, और ये डील कर रहा है टैक्सेबल गुड्स में। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जाम्पल के तौर के ऊपर जी ये डील कर रहा है फॉर्म प्रोडक्ट्स में, और हम पढ़ के आए हैं कि फॉर्म प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स लगता है। ठीक है, एक बंदा है मैन्युफैक्चरर है, क्या बना रहा है, फॉर्म प्रोडक्ट्स, और ये क्या है, टैक्सेबल है। हुकूमत अनाउंस कर देती है कि फ्रॉम 15 अगस्त जो फॉर्म प्रोडक्ट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, 6 कैजुअल में आ जाएंगे। ये सारा एग्जाम्पशन में चला रहा हूँ, कहानी बता रहा हूँ। क्या कर रही है हुकूमत, अनाउंस कर देती है कि 15 अगस्त से फॉर्म प्रोडक्ट्स क्या हो जाएंगे, एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, इसके ऊपर टैक्स नहीं लगना। अब आप खुद सोचें, जब एक चीज़ एग्जेम्प्ट हो गई है और अब आपने एग्जेम्प्ट गुड्स ही बना के बेचनी है, और हमें पता है कि एग्जेम्प्ट गुड्स पे हमें कोई किसी किस्म का इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट भी नहीं मिलनी, पढ़ के आए हुए ना, तो क्या इस बंदे के लिए रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत है, नहीं ना। एक बंदा, अब क्या उसको पता है कि मैंने डील ही किस में करना है, एग्जेम्प्ट गुड्स में, तो क्या उस बंदे को रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत है, नहीं है ना। तो ये क्या करेगा, ये अप्लाई करेगा कि मुझे क्या कर दो, डी रजिस्टर्ड कर दो। जैसे होता ना अप्लाई रजिस्ट्रेशन के लिए, वैसे ही क्या अप्लाई करेगा, डी रजिस्ट्रेशन के लिए। गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया 15 अगस्त से, फॉर एग्जांपल अभी मंथ कौन सा है, जुलाई के, तो जब ये डी रजिस्टर्ड के लिए अप्लाई करेगा कि जी मैंने अब रजिस्टर्ड नहीं रहना, कहेंगे ठीक है, हम आपको क्या करते हैं, डी रजिस्टर्ड कर देते हैं। वो आएंगे इसके पास, पूछेंगे कि तुम्हारे पास स्टॉक में कितनी क्वांटिटी पड़ी हुई है, क्या पूछेंगे, स्टॉक में कितनी क्वांटिटी पड़ी है। फॉर एग्जांपल इसके पास पड़े हुए हैं 50,000 यूनिट्स। वो आएंगे, स्टॉक काउंट करेंगे, कहेंगे ये क्वांटिटी है, इसके ऊपर क्या करेंगे, रेट लगाएंगे, टैक्स लेंगे, और टैक्स लेने के बाद क्या कर देंगे, डी रजिस्टर्ड कर देंगे। अब वही पॉइंट है कि जब एक बंदा डी रजिस्टर्ड हो जाता है या डी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है, जब आप डी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं उस वक़्त जितनी गुड्स आपके वेयर हाउस में पड़ी हुई है ना, वो भी क्या होंगी, आपके लिए सप्लाई कंसीडर हो रही होंगी। समझ आई। मुझे बताएं, क्या इस पॉइंट में कोई सेल हुई है, कोई ख़रीदार आया, कोई चीज़ बिकी है, कुछ भी नहीं हुआ। आपके वेयर हाउस में सामान पड़ा हुआ है, उसने आपके इन्वेंटरी को क्या किया, काउंट किया, टैक्स लिया, और क्या कर दिया, आपको डी रजिस्टर्ड कर दिया। ये समझ आई पॉइंट की। ये पॉइंट पेपर में अभी तक टेस्टेड नहीं है। तो ये 3 पॉइंट अभी तक हमने डिस्कस किए हैं, ये क्लियर है आप लोगों को। पहला पॉइंट क्या था कि अगर आप ड्राइंग्स कर रहे हैं प्राइवेट यूज़, बिजनेस यूज़ के लिए गुड्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, नॉन बिजनेस यूज़ के लिए गुड्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो भी क्या कंसीडर होती है, सप्लाई कंसीडर होती है। और पहला पॉइंट किसके लिए था, मैन्युफैक्चर के लिए, किसके लिए था, मैन्युफैक्चर। दूसरा पॉइंट पढ़ा कि अगर आपने कर्जा लिया, अब दूसरा पॉइंट सबके लिए, पॉइंट नंबर बी सबके लिए, मैन्युफैक्चर के लिए, होलसेलर के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, रिटेलर के लिए, आपने कर्जा लिया हुआ था, कर्जा नहीं चुका पाए, बैंक ने क्या कर दिया, चीज़ें बेच दी और अपने पैसे वसूल कर लिए, तो ये भी क्या होगी, सप्लाई, और किसकी, जिसने कर्जा लिया था। पॉइंट नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखें, पॉइंट नंबर ए में भी गुड्स जो है जा रही हैं, मैन्युफैक्चरर से दूसरे बंदे के पास गुड्स जा रही हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर बी में भी गुड्स क्या हो रही हैं, निकल रही हैं, बिक रही, नजर आ रही है ना, कि एक बंदे से दूसरे बंदे के पास गुड्स चली गई हैं। पॉइंट नंबर सी में गुड्स नहीं बिकी। पॉइंट नंबर सी में जितनी गुड्स थी वो सारी की सारी कहाँ मौजूद थी, आपके वेयर हाउस में, आगे काउंट की हैं, टैक्स लिया है, और क्या किए हैं, चले गए हैं। ये भी क्या है, आपकी सप्लाई काउंट हो रही होगी। क्लियर है। उसके बाद पॉइंट नंबर डी है। पॉइंट नंबर डी के साथ ना ब्रैकेट में लिख लें टॉल मैन्युफैक्चरर, TOLL, टॉल मैन्युफैक्चरर। इसकी बात ज़रा करते हैं कि टॉल मैन्युफैक्चरर क्या होता है। टॉल मैन्युफैक्चर,
ہم دیتے ہیں اگزامپل خواتین کی, وومن نہیں کہہ سکتے. یہ بڑے کپڑے پہنتی ہیں برانڈیڈ. آج کل کون سا سیزن ہے؟ لون کا سیزن ہے نا. اب آپ کے خیال سے جو اب اتنے بڑے بڑے برانڈ سے کپڑے پہن رہی ہوتی ہیں, یا اتنے بڑے بڑے کپڑے آ رہے ہوتے ہیں, کہ وہ برانڈز والے خود ہی کپڑا بناتے ہیں, خود ہی پرنٹ کرتے ہیں, خود ہی آپ کو بیچتے ہیں؟ نہیں. اب موسٹ آف دا ٹائم کیا ہوتا ہے, اور یہ پریکٹیکل ایگزامپل بتا رہا ہوں, میں آپ کو ایگزیکٹ کمپنی کا نام نہیں بتا سکتا ڈیو ٹو کانفیڈینشیلٹی پرنسپل, کہ تھوڑے کیا ہوتی ہیں چیزیں کانفیڈینشیل بھی ہوتی ہیں, بٹ ایکچوئل میں ہوتا کیا ہے. فار ایگزامپل ایک بہت ہی مشہور برانڈ اگر آپ پہنچ سکتے ہیں, نہیں, یہ چھوٹے برانڈ کی بات نہیں کر رہا میں, اس لیے میں کیا کرتا ہوں, چھوٹے برانڈ کی بات نہیں کر رہا میں. ایک برانڈ ہے اور یہ کیا کر رہا ہے, بہت ہی فیمس ہے, مطلب جب اس کی سیل آتی ہے خواتین اس طرح ایک دوسرے کو مار رہی ہوتی ہے جیسے ہوتا ہے نا فری کی بریانی بٹ رہی ہوتی ہے دیگوں میں, جس طرح بچے لڑ نہیں رہے ہوتے, جب دیگ بٹ رہی ہے اور شاپر سارے پہنچے ہوئے دھکے دے رہے ہیں حلیم کے لیے, بریانی کے لیے. تو یہ ایک مشہور برانڈ ہے. جب ان کی آتی ہے نا لون, تو بڑی بڑی پڑھی لکھی خواتین آتی ہے, سیوک میں ہیں, اور لڑ کیسے رہی ہوتی ہے جیسے دیگ بٹ رہی ہوتی ہے, دھکے مکے کر رہی ہیں, شیشے توڑ رہی ہیں. تو وہ کیا کر رہی ہے, وہ کیا کرتی ہیں جی, اپنی پرنٹڈ لون جو ہے وہ کیا کر رہی ہیں, سیل کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ بہت ہی فیمس ہے, لیکن یہ کیا کرتے ہیں, کپڑا خود بناتے ہیں؟ دا آنسر از نو. یہ برانڈ والے کیا کرتے ہیں, موسٹلی یہ صرف اور صرف جو سفید کپڑا ہے نا, وہ کیا کرتے ہیں, اس کو خود سارٹ کرتے ہیں, اس کو خود لے کے آتے ہیں, اپنی مرضی کا کپڑا سفید رنگ کا کیا کرتے ہیں, خود لے کے آتے ہیں. پھر ایک اور کمپنی ہوتی ہے, کمپنی بی, اور یہ کیا ہوتی ہے, آپ نے اکثر سنا ہوگا ٹیکسٹائل ڈیزائننگ والی کمپنی ہے, سنا ہوگا آپ نے, یا آپ نے سنا ہوگا اکثر کمپنی جو ہے وہ کون سی ہے, ٹیکسٹائل پرنٹنگ والی ہے, سنا ہوگا آپ نے اکثر. جیسے لاہور میں ہے قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ. اب اس میں اگر انٹر ہوتے ہیں نا, تو جی این این کا اگر آپ آفس کراس کرتے ہیں, کراس کرتے ساتھ تھوڑا سا آگے جا کے لیفٹ سائڈ کے اوپر 3-4 کمپنیز ہیں جن کا صرف کام کیا ہے, یہ ڈائی کرنا, یہ پرنٹ کرنا. اب ان کے پاس کیا ہوتی ہیں, یہ بڑی بڑی برانڈز آتی ہیں, بڑی بڑی برانڈز آپ کی سوچ سے بھی اوپر, اپنا سفید کپڑا لے کے آتی ہیں کفن ٹائپ, انہیں کیا کرتی ہیں, انہیں پرووائڈ کرتی ہیں, اور اپنے ڈیزائنس پرووائڈ کرتے ہیں کہ یہ ڈیزائن ہے, یہ پرنٹ ہے, آپ نے کیا کرنا ہے, پرنٹ کر کے دے دینا ہے. کیا کرتی ہیں, اپنے ڈیزائنس پرووائڈ کرتی ہیں, اپنی کلر اسکیم کہ آتے ہیں ڈیزائنرز کہ یہ ڈیزائن ہے ہمارا, یہ پرنٹ کرنا ہے. اب یہ بندہ, یہ اس کا صرف کام کیا ہے, اس کا کام ہے صرف اور صرف کیا کرنا, پرنٹ کرنا. کیا ہے, پرنٹ کرنا. یہ پرنٹ کرنے کے بعد واپس کس کو دے دیتے ہیں, اس کو دے دیتے ہیں, اور یہی بیچتے ہیں, اور یہی کیا کرتے ہیں, پیسہ کما رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. لیکن جب یہ پرنٹ کرتے ہیں تو یہ پرنٹ کرنے کے پیسے وصول کرتے ہی ہوں گے, پیسے وصول کرتے ہیں, اللہ اللہ سے کر رہے ہوتے ہیں, تو کیا کرتے ہیں, اس کی اماؤنٹ جو ہے ریسیو کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ وہ بندہ, یہ کیا ہے, وہ بندہ جس کے پاس نہ تو کوئی را مٹیریل ہے اس کا اپنا, یہ ایک وائٹ کپڑا اس کا اپنا نہیں ہے, وہ کس کا ہے, دوسروں کا, نہ ہی اس کے پاس کوئی اپنا ڈیزائن ہے, کچھ اس کا اپنا نہیں ہے. کیا کر رہا ہے یہ بندہ, اس سے رابطہ کر رہا ہے, یہ بندہ کیا کر رہا ہے, اس کو را مٹیریل دے رہا ہے, یہ بندہ کیا کر رہا ہے, اس کو ڈیزائن دے رہا ہے, یہ دوسرے بندے کے بہاف پہ ان کو بنا کے پرنٹ کر کے کیا کر رہا ہے, واپس ان کو دے رہا ہے. تو ایسے بندے کو ہم کیا کہتے ہیں, ٹال مینوفیکچرر کہتے ہیں, جس کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے بٹ اسٹل کیا کر رہا ہے, مینوفیکچرنگ تو کر رہا ہے, یہ چیزیں بنا کے دے رہے ہیں نا, مینوفیکچرنگ تو یہ کر رہا ہے. تو یہ جو بنا کے دے گا, یہ جو اس کی اماؤنٹ چارج کرے گا, یہ جو بل چارج کرے گا, یہ بھی کیا ہوگی, اس کی سپلائی کنسیڈر ہو رہی ہوگی. کلیئر ہے. جسے کوئی ایگزامپل دیتا ہوں, یہ بکس, ابھی جو بکس آپ کو ملنی ہے اس میں کیا ہوگا, بکس ہے لکھی میں نے, پیپر ہمارا, رابطہ کریں کسی بندے سے, وہ کیا کرے گا, صرف اس کے اوپر پرنٹ کر کے ہمیں دے دے گا. تو جس نے پرنٹ کر کے دی ہے, نہ اس کی بکس ہیں, نہ اس کے پاس پیپر ہے, اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, بس صرف کام کیا, اس کا پریس لگا ہوا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے, اس کو پرنٹ کر رہا ہے, تو اسے ہم کیا کہیں گے, ٹال مینوفیکچر. تو یہ ٹال مینوفیکچر ہوتے ہیں, یہ جو گڈس بنا کے دے رہے ہوتے ہیں, یہ بھی کیا ہوتی ہے, سپلائی. یہ بنا کے ان کو بھی دے سکتے ہیں, یہ بنا کے ان کے کہنے پہ کہیں اور بھی دے سکتے ہیں, تو یہ بھی کیا ہوگی, سپلائی کنسیڈر ہو رہی ہوگی. سمجھ آئی.
اور اینڈ پہ ہے پروڈکشن، ٹرانسمیشن، ڈسٹریبیوشن آف الیکٹریسٹی وغیرہ جو ہوتی ہے، یہ بھی ہماری کیا ہے سپلائی کنسیڈر ہو رہی ہوتی ہے. میرے خیال سے جتنا میں نے آپ کو تفصیل میں سمجھا دیا نا، ایک بچہ جو نان سی ہے بیک گراؤنڈ سے، جس نے میٹرک پاس کی ہو، اس کو بھی سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ ٹال مینوفیکچر اور ساری چیزیں یہ کیا تھی. یہ بہت اچھا بزنس ہے. چلیے آپ کو ایک اور حسبے والا ایگزامپل دیتا ہوں. ابھی عید آنے والی ہے، فیمیلس کیا کرتی ہیں؟ دوپٹے لے کے آتی ہیں. اور کس کی زندگی عذاب میں آتی ہے؟ بھائیوں کی. کیوں؟ پیکو کرا دے، دوپٹہ رنگا دے. ہے کہ نہیں؟ ایسے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہم تو زندگی میں کام کرنے کے آئے ہیں، ڈرائیور بننے کے لیے، گھر کے کام کرنے کے لیے، اور اینڈ پہ جی آل مینز آر ایکول. یہی ہے نا ہمارے لیے. اگر غلطی سے آپ بچہ بڑا شوق سائیکل سیکھتا ہے، زندگی تباہ. دہی لے کے آنی ہے، جس کو بھیجو گرمی جون کی تپتی. میں کہتا ہوں لاہور کی سڑکیں نا دریائے، وہ جو کہتے ہیں دریا کہہ رہا ہوں، ریگستان بنی ہوتی ہیں، لیکن بھیجتے ہیں، گر رہا ہے، رڑ رہا ہے، کیا کر دہی لے کے آ رہا ہے، پھر واپس بھی کرنے آنی ہوتی ہے. غلطی سے اگر بائک سیکھ لے، زندگی اور عذاب اس کا آ جاتا ہے. کیوں؟ ڈرائیور بن گیا، اب اس کو لے کے جانا ہے، اس کو لے کے آنا ہے، اس کو لے کے جانا ہے، اس کو لے کے آنا ہے. پھر اگر غلطی سے اس نے کار چلانا سیکھ لی ہے، پھر وہ کیا ہے؟ گھر کا آفیشلی ڈکلیئر ڈرائیور ہو جاتا ہے. تو مرد کیا ہے؟ ڈرائیور ہے. اب وہ ڈرائیور سے بڑی بری ہوتی ہے ان دنوں میں. کیوں؟ اب فیمیلس کیا کرتی ہیں؟ کپڑے تو لے آتی ہیں، بعد میں ان کو پسند نہیں آتے، واپس ہوتے نہیں. پھر کیا کرتی ہیں؟ اس پہ ورائٹیاں لگاتی ہیں. سائنٹسٹ تو ہوتی ہیں، آئنسٹائن، نیوٹن، تو ان سے سیکھ کے کیا ہوگا. پھر یہ کیا کر رہی ہیں؟ پیکو کروا رہی ہیں. اور کیا ہوتا ہے؟ ڈائی کروا رہی ہیں. اور کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے آج کل، لیسز بھی لگا رہی ہوتی ہیں. اور اب دیکھیں ایک بندہ وہ ہے جو کیا کر رہا ہے؟ کپڑوں کو ڈائی کر رہا ہے. اس کی بات لیتے ہیں. کیا کر رہا ہے؟ کپڑوں کو ڈائی کر رہا ہے. کیا وہ جو دوپٹہ ہے اس کا را مٹیریل ہے؟ نہیں نا. کون لے کے آئے مٹیریل؟ آپ لے کے آئے. جو کلر ہے کس نے سلیکٹ کیا؟ آپ نے کیا. وہ کیا کر رہا ہے؟ آپ کے بہاف پہ اس کو ڈائی کر کے دے رہا ہے. تو وہ کیا کہلائے گا؟ ٹال مینوفیکچر کہلا رہا ہوگا. بٹ کیونکہ وہ ایگزامپٹ ہوتا ہے بیکاز کیا ہے، اس کی اتنی سی فیکٹری ہوتی ہے، ایک گھڑے کے اوپر فیکٹری لے کے بیٹھا ہوتا ہے. تو یہ ساری ہماری کیا ہے سپلائی کی ڈیفینیشن جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہے. یہ ذرا ایگزامپل ہے، اس ایگزامپل کو پڑھیں، بتائیں سمجھ آتی ہے؟ نوٹس میں بھی ہے، اسکرین کے اوپر بھی ہے، ذرا پڑھ کے بتائیں سمجھ آتی ہے؟ ٹیکس ہے نا انٹرسٹنگ، سیلز ٹیکس. جو سبا لوڈ والی ہے وہ کون سی مینوفیکچرر ہوگی؟ سوچ کے بتانا ہے. وہ سروسز پرووائڈر ہے، اس کا اپنا منی جیز کا آفس کھلا ہوتا ہے. اچھا ٹال مینوفیکچرر سے نا میرے مائنڈ میں کوئی ایگزامپل آ رہی ہے، اگر کوئی مائنڈ نہ کرے تو. یہ جو بیوٹی پارلرس والی ہوتی ہیں، جاتا ہے ان میں کوئی اور بندہ، آتا کوئی اور بن کے ہے. تو یہ کون سی مینوفیکچرر ہوں گی؟ کیا یہ بھی ٹول مینوفیکچر نہیں؟ فیکٹ ہے کہ نہیں؟ فیکٹ ہے. چلے ہم بات کر لیتے ہیں مین سیلونس کی. جاتے رشید ہیں، آتے رنبیر کپور بن کے. یہ کون سے مینوفیکچرنگ تو ہوتی ہے وہاں پہ، ڈینٹنگ، پینٹنگ ساری تو ہوتی ہے. تو یہ بھی کیا ہے ہمارے لیے ایک سارٹ آف ٹال مینوفیکچر ہے. تو سمجھ ایگزامپل نمبر 1 کی، ایک کلیئر ایگزامپل نمبر 1. جی جناب کلیئر ہے، یاد رہے گا. یہ 4 کے 4 پوائنٹ ڈسکس کیے ہیں، بھولیں گے تو نہیں. ایگزامپل نمبر 2 آپ پڑھ لیجیے گا نوٹس پہ، ہم نے تفصیل میں ڈسکس کر لی ہیں. تو ایگزامپل نمبر 2 میں ہے ریسٹورینٹ والی ایگزامپل. دیکھیں ایک ریسٹورینٹ ہے. اب ریسٹورینٹ کا کام کیا ہے؟ اس فوڈ کو بنانا. اگر ریسٹورینٹ والے جو بنا رہے ہیں اور فری میں اگر ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، ان کے لیے سپلائی ہے یہ، بیکاز کیا ہے وہ مینوفیکچرر ہیں. لیکن اگر میں جاتا ہوں، میں ان سے بائی کرتا ہوں اور جا کے غریبوں کو کھلا دیتا ہوں، تو یہ میرے لیے سپلائی کنسیڈر نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. پھر یہ نوٹس فار اسٹوڈنٹ میں ہم نے یہ سارا کچھ ڈیٹیل میں پڑھ لیا ہوا ہے کہ گفٹ وغیرہ جو ہے وہ بھی کیا ہوتی ہے سپلائی کنسیڈر ہوتی ہے. اب اس پر ٹیکس ہے یا نہیں ہے وہ الگ چیز ہے. پھر پرسنل یوز کے لیے یہ بھی ہم نے پڑھ لیا. پھر یہ آکشن والا پوائنٹ بھی میں نے آپ کو تفصیل میں سمجھا دیا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. نوٹس کے اوپر کیا ہے یہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ہاں اس میں پوائنٹ نمبر بی ہے لیز کا. لیز پہ کیا ہوتا ہے؟ ابھی صرف آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں. آپ لیز پہ ایسٹ لیتے ہیں، جب آپ کی لیز ٹرم ختم ہوتی ہے پھر آپ کے نام ایسٹس جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتے ہیں.
جب آپ کے نام ایسٹ ٹرانسفر ہو جائیں لیز ٹرم اینڈ ہونے پہ وہ کیا اس وقت کیا ہوگی سپلائی کنسیڈر ہو رہی ہو. کلیئر ہے؟ اس میں کوئی کنفیوژن ہے؟ اس کے بعد سپلائی چین تو ہم پڑھ کے آ چکے ہوئے ہیں. ہم نے سیکنڈ لیکچر میں سپلائی چین بنائی بھی تھی. سپلائی چین کیا ہوتی ہے؟ وہ سیریز آف ٹرانزیکشن جو سٹارٹ کس سے ہو رہی ہے؟ امپورٹر سے، پھر مینوفیکچرر، پھر ہول سیلر، پھر ڈسٹریبیوٹر، پھر ریٹیلر، اور اینڈ پہ کہاں جاتا ہے؟ تو وہ جو سین چین بنتی ہے وہ کیا ہے؟ سپلائی چین. اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہم پڑھ کے آ چکے ہوئے ہیں. اب سپلائی چین میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ امپورٹر. امپورٹر کون ہوتا ہے؟ وہ بندہ جو پاکستان میں گڈس کو امپورٹ کر رہا ہے. ہاں امپورٹر کی نا دو ٹائپس ہیں، اس صرف آپ کو نالج کے لیے بتا رہا ہوں. اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہمارے پاس امپورٹر حضرات ہیں ان کی دو طرح کے ٹائپس ہوتی ہیں. ایک ہے ہمارے پاس اسے ہم کہتے ہیں، پہلے بھی ڈسکس کی تھی ہم نے، کمرشل امپورٹر، اور دوسرا ہم کسے کہتے ہیں؟ نان کمرشل امپورٹر. کمرشل امپورٹر کون ہوتا ہے؟ جو گڈس کو امپورٹ کرتا ہے اور آگے کیا کرتا ہے؟ سیل کرتا ہے. جو کیا کر رہا ہے؟ گڈس کو امپورٹ کر رہا ہے اور امپورٹ کرنے کے بعد کیا کر رہا ہے؟ آگے بیچ رہا ہے. وہ کون ہے؟ کمرشل. اس کا بزنس کیا ہے؟ اس کا بزنس یہی ہے امپورٹ کر کے آگے بیچنے. اور نان کمرشل امپورٹر کیا ہوتا ہے؟ نان کمرشل امپورٹر ہمارا وہ ہے جو گڈس کو امپورٹ تو کرے گا لیکن کیا کرے گا؟ ان کو خود یوز کرے گا، خود استعمال کرے گا. ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا کیا کہلاتا ہے؟ یہ ہمارا نان کمرشل امپورٹر. صرف آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے. اب امپورٹر جب گڈس امپورٹ کرے گا، امپورٹ کر کس کو دے گا؟ مینوفیکچرر کو. اب مینوفیکچرر کی ڈیفینیشن میں جو کیا کرنا ہے ہم نے چیزوں کو دیکھنا ہے. یہ ڈیفینیشن کیا آگے امپورٹنٹ لکھنا ہے، اس کو رٹا مارنا ہے آپ نے کہ مینوفیکچرر یا پروڈیوسر کسے کہتے ہیں. اس کو ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر دیکھنا ہے. دیکھیں مینوفیکچرر یا پروڈیوسر کیا مطلب ہے اس کو دیکھیں گے. مطلب کیا ہے؟ اے پرسن ہو انگیجز ان دا پروڈکشن آف گڈس. جو کیا کر رہا ہے؟ گڈس کی پروڈکشن کر رہا ہے، چاہے اس کے پاس اپنا را مٹیریل ہے یا نہیں ہے. چاہے اس کے پاس اپنا را مٹیریل ہے یا نہیں ہے. اینڈ انکلوڈز، اور اس میں کیا کچھ شامل ہوگا. پہلا پوائنٹ ہے اے پرسن جو کسی بھی ایسے پروسیس میں انوالو ہے جس میں آپ مکسنگ کر رہے ہیں، کٹنگ کر رہے ہیں، ڈائلیوٹنگ، بوٹلنگ، پیکیجنگ، ری پیکیجنگ، اسے کیا کہلائیں گے ہم؟ مینوفیکچرر کہلا رہے ہوں گے. اس کے علاوہ پوائنٹ نمبر بی جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اب پوائنٹ نمبر بی بھی صرف اور صرف مینوفیکچرر کے لیے. ٹھیک ہے؟ اب پوائنٹ نمبر بی کا مطلب کیا ہے کہ ایک کمپنی ہے، ایک کمپنی بزنس کر رہی ہے، ایک کمپنی جو ہے وہ چل رہی ہے، اور کمپنی نے کیا کیا؟ کمپنی نے فیصلہ کر لیا کہ وہ کیا ہو گئی ہے؟ بینک کرپٹ ہو گئی ہے کہ جی ان کی لائبلٹی زیادہ ہو گئی ہیں، اب پیسے نہیں چکا سکتے، تو انہوں نے کیا کر دی ہے؟ بینک کرپسی فائل کر دی ہے. اب بینک کرپسی کو جا کے آپ پڑھیں گے سی لاء میں کیسی ہوتی ہے. ان شارٹ بتاتا ہوں، جب کوئی کمپنی بینک کرپٹ ہوتی ہے نا لیگلی طور کے اوپر، تو کیا کرتے ہیں؟ جو کورٹ ہے، جو عدالت ہے، وہ کیا کرتی ہے کہ وہ ایک انڈیویژول کو، ایک بندہ پکڑتی ہے جو ان کے کیا ہو آنکھوں میں لگ رہا پتا یہ بندہ آفیشیل ہے، اس کو ہائر کرتی ہے ایز اے آفیشیل لیکویڈیٹر کے طور کے اوپر کہ جی ہم نے تمہیں ہائر کیا ہے، تمہارا کام کیا ہے کہ اس کمپنی کی ساری مینجمنٹ کو نکالو، جا کے کمپنی کا ٹیک اوور کرو، اور اس کمپنی کے تمام ایسٹس جو ہیں وہ کیا کرو؟ سیل کرو. کیا کرتی ہے؟ جب کوئی بھی کمپنی بینکرپٹ ہوتی ہے، جب وہ لیکویڈیشن فائل کرتی ہے تو کیا کرتی ہے؟ جو عدالت ہے، جو کورٹ ہے، وہ کیا کرتی ہے؟ ایک آفیشیل بندہ اپوائنٹ کر دیتی ہے. وہ بندہ آتا ہے، کمپنی کا چارٹ سنبھالتا ہے، کمپنی کی ساری مینجمنٹ نکالتا ہے. اس کا صرف کیا ہوتا ہے؟ ایک کام ہوتا ہے. کیا؟ کہ اس کمپنی کے سارے ایسٹس جو ہیں وہ بیچ رہے ہیں، اور بیچنے کے بعد جو پیسہ آئے گا اس کو جمع کروانا ہے کورٹ کو، اور کورٹ کیا کرتی ہے؟ پھر وہ سارے پیسے جو ہے شیئر ہولڈرز کو دے دیتی ہے. تو ریممبر یہ بندہ جو بینکرپسی کے دوران اپوائنٹ کیا گیا ہے ایز اے آفیشیل لیکویڈیٹر کے طور کے اوپر، اسے بھی ہم کیا کریں گے؟ مینوفیکچرر ہی مان رہے ہوں گے، بیکاز یہ ایسٹس بیچ رہا ہے کس کیپیسٹی میں؟ فیڈیوشری کیپیسٹی میں. فیڈیوشری کا مطلب ہوتا ہے لیگل، قانونی حیثیت میں یہ کیا کر رہا ہوگا؟ ایسٹس کو بیچ رہا ہوگا.
تو کوئی بھی ایسا بندہ جس کو ہم نے اپوائنٹ کیا ہے ان دا پروسیس آف لیکویڈیشن، اور اگر وہ گڈس کو بیچ رہا ہے تو وہ بھی کیا ہوگا ہمارا مینوفیکچر. اور تیسرا پوائنٹ ہے اگر کسی بھی بندے کے پاس کوئی کاپی رائٹ ہے، کوئی پروپرائٹری رائٹس ہیں، کوئی رائٹس ٹو مینوفیکچر آف گڈس وغیرہ اس طرح کے جو ہیں، اور وہ خود استعمال کر لے یا کسی کو استعمال کرنے کے لیے دے دے، تو وہ بھی کیا کہلائے گا ہمارا مینوفیکچر کہلا رہا ہوگا. گاٹ اٹ. اس کے بعد ہے اگلا، ریممبر یہ ٹال مینوفیکچر ہم نے پڑھ لی ہے، اس کی میرے خیال سے یہاں پہ ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹال مینوفیکچرنگ کیا ہوتی ہے میں نے پوری ایگزامپل بھی سمجھا دی ہے، آپ اس کو مینوفیکچرنگ ڈیفینیشن میں ریڈ کر لیجیے گا، آپ کے لیے جو ہے وہ سمپل ہوگا. اس کے بعد ہے مینوفیکچر کرنا کسے کہتے ہیں یا پروڈیوس کرنا کسے کہتے ہیں. واٹ از مینوفیکچر یا واٹ از پروڈیوس، اس کو ذرا ہم نے کیا کرنا ہے ڈسکس کرنا ہے. دیکھیں مینوفیکچرنگ کا مطلب کیا ہے، اس کو آپ نے بس 3 دفعہ ریڈ کرنا ہے کہ کوئی بھی ایسا پروسیس، اینی پروسیس ان وچ این آرٹیکل از کنورٹیڈ انٹو این ادر ڈسٹنکٹ آرٹیکل، کہ کوئی بھی ایسا پروسیس جس میں ایک چیز، ایک آرٹیکل کسی دوسرے آرٹیکل میں چینج ہو رہا ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں مینوفیکچرنگ کہتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل کارپینٹر ہے، اس نے کیا کیا، لکڑیاں لے کے آیا، لکڑیاں لا کے کیا کر دیا اس نے ڈائس بنا دیا. تو یہ کیا پروسیس ہے جس میں لکڑیوں سے کیا ہو رہا ہے ڈائس بن رہا ہے، اسے ہم کیا کہیں گے مینوفیکچرنگ. یا اینی پروسیس ان وچ آرٹیکل از سو چینج اور ری شیپ دیٹ اٹ بیکمس کیپیبل آف بینگ پٹ ٹو یوز ڈفرینٹلی. یہ ہم نے اس کو اتنا تبدیل کر دیا کہ اس کا پروسیس ہی کیا ہو گیا ہے، اس کا یوز ہی کیا ہو گیا، چینج ہو گیا. جیسے فار ایگزامپل یہ پلاسٹک کے دانے ملتے ہیں، پولی پروپلائن گرینیولز، آپ لے کے آتے ہیں اور آپ اسے کیا کر دیتے ہیں، یہ مارکر بنا دیتے ہیں. تو یہ بھی کیا ہوگا پروسیس کہلا رہا ہوگا مینوفیکچرنگ. آپ لوہا لے کے آتے ہیں، لکڑی لے کے آتے ہیں، اس سے چیئر بنا دیتے ہیں. تو یہ کیا ہے، لوہا لکڑی سے آپ نے چیئر بنا دی، یہ بھی ہمارا کیا کہلائے گا مینوفیکچر کہلا رہا ہوگا. اس کے علاوہ اینی پروسیس انسیڈنٹل ٹو دا کمپلیشن آف مینوفیکچرڈ پروڈکٹ. آپ لوگوں نے کاسٹ اکاؤنٹنگ اگر پڑھی ہے تو آپ اس میں جگہ پڑھیں گے جوائنٹ اینڈ بائی پروڈکٹس. اگر نہیں پڑھی تو آپ لوگوں نے میٹرک میں تو کیمسٹری سب نے پڑھی ہوتی ہے میرے خیال سے، اور میٹرک میں جب کیمسٹری پڑھتے ہیں تو وہاں پہ آپ نے ڈسٹلیشن کا پروسیس پڑھا ہوتا ہے، جس میں کیا ہوتا ہے، پڑھا ہوگا سب نے، جس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، کروڈ آئل لے کے آتے ہیں، آئل سے پیٹرول، ٹار، کیروسین آئل، سارا کچھ بن رہا ہوتا ہے، ڈیزل نکالنا میں پیٹرول ہوتا ہے لیکن ساتھ ڈیزل بن رہا ہے، مٹی کا تیل بن رہا ہے، ٹار بن رہا ہے. یہ سارے کیا ہوتے ہیں بائی پروڈکٹس ہوتے ہیں. یہ جو بائی پروڈکٹس بن رہے ہوتے ہیں کسی بھی ایسے پروسیس میں، یہ بھی ہمارا کیا کہلاتا ہے مینوفیکچرنگ کہلا رہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ پرنٹنگ، پبلشنگ، لتھوگرافی، انگریونگ، اسمبلنگ، مکسنگ، کٹنگ، ڈیلیوٹنگ، باٹلنگ، پیکجنگ، ری پیکجنگ، یہ سارا ہمارا کیا ہے مینوفیکچرنگ کے لا رہے ہوتے ہیں. جیسے فار جسٹ ٹیک این ایگزامپل، آپ آلو بیچتے ہیں، آلو ایگزامپٹ ہے، ٹھیک ہے، اب انہیں آلو کو لے کے آتے ہیں، کاٹتے ہیں فرائز کی فارم میں، نمک لگاتے ہیں، پیک کر کے بیچ دیتے ہیں. یہ کیا ہوا، پروسیس ہوا. جب یہ پروسیس ہوا تو وہ کیا ہو جائیں گے، فرائز ٹیکسیبل ہو جائیں گے. یہ پڑھا تھا ہم نے جب ایگزام سپلائز پڑھ رہے تھے تو ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا، یہ کیا ہو جائیں گے، ٹیکسیبل جو ہے وہ ہو رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. جیسے آپ کو بڑا آتا ہے اسٹارٹ اپ آئیڈیا، جی ہم نے کیا کرنا ہے اسٹارٹ اپ کرنا ہے، لمس گریجویٹ ہے نا، بڑا آپ کو ہائی قسم کا ہے اسٹارٹ اپ آئیڈیا. اب وہ کیا ہے جی، لوگ سبزیاں کھاتے ہیں، ہم ایک یونیک آئیڈیا لے کے آئیں گے، کیا، ہم آم لے کے آئیں گے، لیمو لے کے آئیں گے، مرچیں لے کے آئیں گے، انہیں مکس کر کے بیچیں گے نیا چیز بنا کے. آلدو آپ بیچ چار ہی رہی ہیں. اب دیکھیں آم، لیمو، مرچیں مکس کرتے ہیں، کیا بنتا ہے اچار. آپ سبزیاں لے کے آتے ہیں، ان کو کاٹتے ہیں، کٹنگ کر رہے ہیں، پھر مکس کرتے ہیں، پیکنگ کرتے ہیں، پھر بیچ رہے ہیں. یہ کیا ہوگا مینوفیکچر. تو یہ ساری ہماری چیزیں کیا کہلا رہی ہوتی ہیں مینوفیکچرنگ. اچھا جو گجر ہوتے ہیں جو خالص دودھ بیچتے ہیں تو کیا وہ بھی مینوفیکچرنگ نہیں ہوتی؟ دیکھیں اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے ورڈ ڈائلیوٹنگ کا. ڈائلیوٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے، ڈائلیوٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک پیور چیز ہے اس میں پانی ڈالنا اور اس کو کم کرنا کنسنٹریشن، یہ کیا ہوتی ہے ڈائلیوٹنگ. اور ایز پر ڈیفینیشن ڈائلیوٹنگ کیا ہے مینوفیکچرنگ ہے. تو یہ جو 100% خالص دودھ بک رہا ہوتا ہے یعنی جو گجر حضرات کر رہے ہوتے ہیں تو کیا یہ بھی مینوفیکچرنگ نہیں ہوتی؟ وہ تو کہہ سکتے ہیں یار ہم کیا کر رہے ہیں، دودھ مینوفیکچر کر کے بیچ رہے ہیں. اگر وہ کہہ بھی رہے ہیں تو وہ کیا کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہوں گے.
ٹھیک ہے، ہم اس کو اتنے رکھتے ہیں یہاں تک کہ ہماری اب چند ایک ڈیفینیشنز رہ گئی ہیں جو ہم کل کے لیکچر میں کیا کریں گے، وائنڈ اپ کر رہے ہوں گے. آپ ان کو اچھے سے ریڈ آؤٹ کر لیجئے گا. کل کے لیکچر میں ہماری چند ایک ڈیفینیشنز جو ہیں وہ ہم کر لیں گے، بیکاز کل کا لیکچر تھوڑا بہت تو پڑھنا ہے نا. اگر ابھی آپ کو 10 منٹ میں کروا دیں تو کل میں منہ دیکھوں گا آپ لوگوں کا. وہی کریں گے. جیسے اس میں میں بتاتا ہوں آپ کو. ایک منٹ ابھی کہاں چھٹی کر رہے ہو، بند تو نہیں کیا. جیسے اس میں بات کرتے ہیں، اگلے ڈیفینیشن میں بھی کچھ ڈیفینیشن ہم نے کر لی ہوئی ہیں. جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے ڈسکس کر لیا ہوا ہے ریٹیلر کیا ہوتا ہے، ڈسکس کر لیا ہوا ہے. ریٹیل پرائس کیا ہوتی ہے، یہ بھی ہمارا ڈن ہو گیا ہوا ہے. اس کے علاوہ رجسٹرڈ پرسن کیا ہوتا ہے، یہ بھی ہمارا ہو گیا ہوا ہے. کاٹیج انڈسٹری کیا ہوتی ہے، یہ بھی ہمارا ہو گیا ہوا ہے. تو اس کا مطلب اگلے ڈیفینیشنس میں سے بھی ہم نے 5-6 کر لی ہیں. تو ہارڈلی کل 3 کے قریب ڈیفینیشنز ہیں جو ہم کریں گے اور ہمارا یہ ہو جائے گا. اس کے بعد پھر میں آپ کو جو ہے کیا کروا رہا ہوں گا، سیلز ٹیکس کا فارمیٹ جو ہے وہ کروا رہا ہوں گا. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ کل ملتے ہیں. اللہ حافظ.